अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है और दिलों के भेद जानता है। शाम का प्रोग्राम 11 फरवरी जुमातुल मुबारक का दिन और सन 2022 बिल्कुल फ्रेश और नए प्रोग्राम के साथ आपको फ्रेश करने के लिए आपका अपना मेजबान जावेद इकबाल पेशे खिदमत है। एक दफा फिर सलाम कबूल करें। जी नाजरीन, आज आपको कहानी सुनाता हूं बड़े मजे की। कहानी इस तरह से है कि अरब का एक बादशाह था जो अपनी अदलो इंसाफ, अपनी अक्लमंदी, जहानत, फतानत की वजह से पूरे कुर्बो जवार में मशहूर था कि उसके जैसा अक्लमंद, सियाना और दानिशमंद बंदा कोई नहीं है। कोई बादशाह ऐसा है ही नहीं जो उसकी बराबरी करे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसके दरबार में, उसकी अदालत में एक दिन बड़ा ही अजीब मुकदमा पेश हो गया। मुकदमा ये था कि दो सगे भाई एक साइड पे और एक अंधा फकीर दूसरी साइड पे इस बात पर झगड़ते हुए पाए गए कि 100 दिनारों की एक थैली दोनों मेरी है पे इसरार कर रहे थे और दावा कर रहे थे कि ये 100 दिनार हमारे हैं। दोनों पार्टियां कह रही थी। सिपाही पकड़ के दरबार में ले आए। मुकदमा पेश हुआ तो बादशाह ने पहले फकीर से कहा कि आप अपने दलाइल दें। फकीर ने कहा, बादशाह सलामत, मैं अंधा हूं, बूढ़ा हूं, अपाहज हूं, नाबीना हूं, माजूर हूं, मैं भला किसी से क्या धोखा करूंगा। ये 100 दिनार जो है ये मेरी 3 साल की मांगे की कमाई के हैं। भीख मांग मांग कर मैंने जमा किए हैं। और ये दोनों भाई इकट्ठे जा रहे थे, इन्होंने मेरे पास देख लिए और मुझसे छीनने की कोशिश की। हाथापाई हो रही थी कि आपके सिपाही मौके पर पहुंच गए। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अगर ऐसा ना होता तो ये मेरे से ये 100 दिनार लेकर गायब हो चुके होते, रफू चक्कर हो चुके होते, 9 2 11 हो चुके होते। ये तो आपकी मेहरबानी, आपकी जर्रा नवाजी, आपके सिपाहियों की, आपकी पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी है कि मौके पर पहुंचकर मुझे और इनको यहां ले आए हैं। ये मुझे दे दे दिनार। बादशाह ने कहा, नहीं बाबा जी, ऐसे तो नहीं, दूसरी पार्टी को भी सुनना होगा। अब दूसरी तरफ 2 सगे भाई खड़े थे। उनसे पूछा गया, बताओ भाई, तुम कैसे क्लेम करते हो, कैसे दावा करते हो कि ये दिनार तुम्हारे हैं। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, हम झूठ नहीं बोलेंगे, जो कहेंगे सच कहेंगे। हम ईरान के रहने वाले हैं दोनों भाई। वहां पे हमारा कपड़े का कारोबार था। अल्लाह के करने से वो किसी वक्त ऐसा आया कि हमारे कारोबार पर मंदा आ गया। हमारा कारोबार दिन ब दिन नीचे नीचे जाता जाता खत्म होने तक आ गया। घर में नौबत फाकों तक आ गई। तो हमें किसी बुजुर्ग ने, ये किसी सियाने ने, किसी बड़े ने मशवरा दिया कि आप मुल्क तब्दील करो। मुल्क बदलने से हो सकता है आपकी किस्मत भी बदल जाए। हमने उसकी बात सुनी और बेयारो मददगार पैदल ही चल दिए, ईरान से अरब तक पहुंचे। यहां पे आकर हमने मेहनत मजदूरी की, पत्थर तोड़े और चंद रुपए जमा कर लिए, दिरहम जमा कर लिए। उस वक्त अशरफियां ही हुआ करती थी, अशरफियां और दिरहम या दिनार पुराना लफ्ज है। दिनार जमा कर लिए और फिर उन दिनारों से हमने कसाब का काम शुरू किया। एक दुकान बना ली, खोखा। इसी शहर में हमने कसाब का काम किया। 3 साल हम काम करते रहे और अब हमने सोचा कि हमारे पास काफी रकम है। ये रकम लेकर हम वापस अपने घर जाते हैं, उनका पता लेते हैं, उनकी खबर सुर्त लेते हैं। दूसरा ये कि उनको कोई खर्चा मर्चा दे के आते हैं।
ہم دونوں بھائی روانگی کے لیے اپنے پلے اپنی جمع پونجی 3 سال کی یہ 100 دینار ہے جو ہم نے اپنے پاس محفوظ کیے اور چل پڑے شہر سے باہر۔ شہر کے دوسرے کنارے پہ یہ اندھا فقیر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے آواز اور باتیں ایسی کیں کہ ہمارا دل کھول کے رہ گیا، پگھل گیا ہمارا دل۔ اس نے کہا، میں صدا سے اندھا نہیں ہوں، بہت اچھے گھر کا چشم و چراغ ہوں، لیکن وقت نے مجھے سڑک کنارے کھڑا کر دیا ہے۔ اب تو میں ترس گیا ہوں اس بات کو کہ میری ہتھیلی پر کوئی 1 دینار ہی رکھ دے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ دینار ہوتا کیسا ہے، محسوس کر سکوں۔ ہے کوئی اللہ والا جو مجھے دینا عنایت نہ کرے لیکن میرے ہاتھ پہ رکھ دے، میں چلو ایک دفعہ محسوس کر لوں دینار کو۔ بڑے عرصہ گزر گیا، دینار کبھی ہاتھ میں پکڑا نہیں۔ ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کا منہ تکتے رہے۔ ہم نے سوچا اس بابے کی، اس بوڑھے آدمی کی باتوں میں بڑا درد ہے۔ ہم نے ترس کھا کر اس کے پاس گئے دونوں بھائی اور کہا، بابا جی آپ 1 دینار ہاتھ پہ رکھنے کی بات کر رہے ہیں، لو ہم آپ کے ہاتھ پہ 100 دینار رکھ دیتے ہیں اکٹھا، آپ محسوس کریں، ان کو دیکھیں، ٹٹولیں، گنیں اور واپس کر دیں۔ تھوڑی دیر یہ بزرگوار جو تھے ان دیناروں کے ساتھ کھیلتے رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب ہم نے تقاضا کیا کہ ہمارے دینار واپس کرو، ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہم نے اپنے سفر پہ روانہ ہونا ہے، تو فقیر نے کہا، کون سے دینار ہوئے؟ یہ تو میرے ہیں اور تم مجھے لوٹنا چاہتے ہو؟ اس نے شور کرنا شروع کر دیا۔ ہم میں سے دینار پکڑنے کی اور یہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بات ہاتھا پائی تک آ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پہ لوگ جمع ہوئے۔ اسی جھگڑے کو دیکھ کر آپ کی پولیس کے چند سپاہی بھی وہاں پہ آ گئے، اور انہوں نے پکڑ کر ہمیں یہاں آپ کے دربار تک لے آئے ہیں، اب فیصلہ آپ کر دیں۔ اب بادشاہ کے سامنے جو کیس تھا، دونوں اطراف کے دلائل تو مضبوط تھے، ان میں وزن بھی تھا، لیکن اب یہاں پہ بادشاہ کی ذہانت کا امتحان شروع ہوا۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ ایک کام کرو، اپنے وزیر سے کہا کہ بڑا سارا چولہا جلاؤ، لکڑیاں کافی جلاؤ، اس کے اوپر ایک بڑا دیگچا رکھو پانی بھر کے، پانی کے نیچے آگ جلاتے رہے سبوں کے سامنے بھرے دربار میں۔ پانی جلایا، وہ جب کھولنا شروع ہو گیا، پانی ابلنا شروع ہو گیا، تو بادشاہ سلامت اپنی کرسی سے نیچے اترے اور جا کر اس پتیلے کے پاس کھڑے ہو کر وہ سارے دیناروں کی تھیلی اس میں انڈیل دی، گرا دی پانی میں، ابلتے ہوئے پانی میں۔ تقریباً 5 منٹ پاس کھڑے ہو کے غور سے بادشاہ سلامت دیکھتے رہے پانی کی سطح کو، اور واپس اپنی سیٹ پر آ کے براجمان ہوئے۔ اب حکم سنانے کا وقت تھا۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ میں حقیقت تک پہنچ گیا ہوں، میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ ان دیناروں کا مالک کون ہے، لہٰذا یہ 100 کے 100 دینار ان دونوں بھائیوں کے حوالے کر دیے جائیں، یہ ان کی ملکیت ہے، اور یہ جو اندھا فقیر ہے اس نے دھوکہ کیا ہے، فراڈ کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، اس کو 6 مہینے کے لیے قید خانے میں ڈال دو، اور ان دونوں بھائیوں کو ایک وارننگ دو کہ راہ جاتے کسی بھی بندے پر اتنا اعتبار نہ کریں، اتنا ترس نہ کھائیں کہ آپ کے اپنے گلے پڑ جائے۔ خیر وہ دونوں بھائی انہوں نے اپنے دینار پکڑے اور خوشی خوشی چلے گئے۔ اب دربار میں موجود سبھی لوگوں میں سے کسی کے پلے کچھ نہیں پڑا
کہ بادشاہ سلامت نے یہ سمجھ کیسے لیا، کیسے اس راز کو، اس نقطے پہ پہنچے کیسے کہ یہ ملکیت ان دونوں بھائیوں کی ہے 100 دینار، بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ تو بادشاہ سلامت سے پھر ایک وزیر نے پوچھنے کی ہمت کاری لی۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت گستاخی معاف، لیکن ہمارے پلے بھی کچھ پڑنے دیں، ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا یہ ان کے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا دیکھو سنو، غور سے سنو، ابلتے ہوئے پانی پر جب میں نے سکوں کو ڈالا ہے نا، تو تھوڑی ہی دیر کے بعد پانی کی اوپری سطح پر چکنائی ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ چکنائی میں نے بغور دیکھی، اگر 1 یا 2 سکوں پہ ہوتی تو اس کی مقدار کم ہوتی، یہ تو ڈھیر ساری چکنائی تھی۔ کیونکہ یہ دونوں بھائی کام کرتے ہیں قصاب کا کام ہے، ان کا کاروبار گوشت یہ بنا کر جانوروں کا بیچتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کام میں ہاتھوں کو چکنائی لگ جاتی ہے، اور جب انہی ہاتھوں سے انہوں نے 1 دینار اکٹھا کیا، پکڑا، تو وہ لامحالہ دیناروں کے اوپر، پیسوں اور سکوں کے اوپر بھی اس کا اثر ہونا تھا۔ اور یہ وہی چکنائی تھی جو میں نے اس پانی کے اوپر تیرتی ہوئی دیکھی تھی۔ یہ وہ قصہ تھا، یہ وہ کہانی تھی جس نے ایک اور سند دے دی بادشاہ سلامت کو، ایک اور تمغہ دے دیا، ذہانت کا، فطانت کا اور عقل مندی کا، دانش مندی کا ایک اور سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ بادشاہ سلامت واقعی دوسرے بادشاہوں سے زیادہ عادل تو ہے ہی، انصاف پسند تو ہے، عقل مند بھی ہے، اور اپنی ذہانت سے فیصلے بہتر سے بہترین کرتا ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آج کا اگلا سیگمنٹ ہے جی آج کے سوال کا۔ آج کا سوال، پہلے پچھلا سوال اور اس کا جواب۔ پچھلے پروگرام میں نے پوچھا تھا وہ کون سا درخت ہے جس میں لکڑی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، لکڑی نہیں ہوتی، ہوتا درخت ہے، لکڑی نہیں ہوتی اس میں، تو وہ جناب درخت ہوتا ہے کیلا، کیلے کا درخت۔ اگر آپ نے دیکھا ہو یا دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو تو اس درخت میں لکڑی نہیں ہوا کرتی۔ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ چلیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا سوال چلیے پاکستان ہی کے، ملک عزیز ہی کے بارے میں پوچھتے ہیں، مادر وطن کے بارے میں۔ آسان سا سوال کرتا ہوں، یہ بتا دیں کہ پاکستان کا لمبائی کے لحاظ سے سب سے بڑا دریا کون سا ہے؟ پاکستان کا لمبائی کے اعتبار سے سب سے لمبا دریا، بڑا دریا کون سا ہے؟ اس دریا کا نام بتانا ہے آپ نے۔ جی یہ تھا آج کا سوال، امید ہے آپ کو اس کا جواب آتا ہوگا، اگر آتا ہے تو کمنٹس میں لکھ دیں، اگر نہیں آتا تو کل میں بتا دوں گا۔ پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ، آج کا شعر، جو شعر میں نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے وہ خدمت میں پیش کرتا ہوں، امید ہے آپ پسند کریں گے۔ شعر اس طرح سے ہے کہ کبھی خود کو بھی محسوس کیا کرو صاحب، کبھی خود کو بھی محسوس کیا کرو صاحب، کچھ رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں۔ جی یہ تھا آج کا شعر اور یہ تھا آج کا پروگرام، یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اس کو شیئر کریں اور لائک کر دیا کریں۔ کمنٹس میں کچھ لکھنا چاہیں تو لکھ دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔